खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक जी। आज हम मिल रहे हैं, एक तो निदा से हम मिले। निदा हमारी बड़ी ज़बरदस्त एथलीट हैं, माउंटेनियर हैं, मैराथन रनर हैं और फिटनेस एक्सपर्ट हैं। सो उनकी बातें अभी एंजॉय करने के साथ साथ हम डॉक्टर मज़हर अब्बास रिजवी साहब से मिल रहे हैं, जो कि मज़ाहिया शायर भी हैं और उसके साथ साथ इन्होंने कुछ रिलीजियस पोइट्री जिसे कहते हैं, हमदिया अशार, नातिया अशार जो हैं वो भी कहे हुए हैं। और मोहम्मद ज़हीर कंदील साहब हमारे साथ हैं। एक तो इन्होंने हमारे एक शहीद के बारे में किताब लिखी है, मारकाए बटबेर का हीरो, जो कि इनके शागिर्द भी रहे हैं, और कुछ इनकी शायरी के हवाले से भी चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम आपसे अब शुरू करें इस सेशन में कि आप हमें क्या सुनाएंगे शायरी में? जो आप कहेंगे वो हम तो सब कुछ जो आप समझते हैं। मज़ाहिया शायरी ज़्यादा आपका एरिया रहा या आप भी संजीदा? मैं मिज़ाह नसर में ज़्यादा लिखता हूँ। ठीक है। और शायरी जो है वो संजीदा कर। बिल्कुल सही। और क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि शायरी जिस तरह का आजकल रुझान चल रहा है वो मतलब हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमने कौम को लेकर जाना है, हमने तकलीद नहीं करनी किसी की। ठीक है, ठीक है। तो हमने लीडर पैदा करने, उनको बताना है कि ये आपने उस्ताद का यही होता है कि वो दूसरों को गाइड करता तो है। क्या सुना रहे हैं फिर आप हमें? शायरी सुना रहे हैं या नसर सुना रहे हैं? चले जो आप कहें। तो मैं शायरी में एक गज़ल का चंद अशार, वैसे एक मतलब मेरे ज़हन में आ रहा है कि रुत बदलने का उसे दर्द हुआ, रुत बदलने का उसे दर्द हुआ, दर्द भी ऐसा वैसा। रुत बदलने का उसे दर्द हुआ, दर्द भी ऐसा वैसा। पेड़ का सारा बदन जर्द हुआ, जर्द भी ऐसा वैसा। वाह। पेड़ का सारा बदन जर्द हुआ, जर्द भी ऐसा वैसा। तो एक गज़ल के चंद अशार कि टूटे जो एक ख्वाब कोई मसला नहीं, टूटे जो एक ख्वाब कोई मसला नहीं, फिर देख लें जनाब कोई मसला नहीं। जबरदस्त। और मैंने कहा हुजूर बहुत ही उदास हूँ, मैंने कहा हुजूर बहुत ही उदास हूँ, कहने लगे जनाब कोई मसला नहीं। और इस खेल में शिकस्त ज़्यादा किसे हुई, इस खेल में शिकस्त ज़्यादा किसे हुई, आओ करें हिसाब कोई मसला नहीं। और मुझसे सवाल शौक से पूछे ये ज़िंदगी, मुझसे सवाल शौक से पूछे ये ज़िंदगी, कर दूंगा लाजवाब कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। और लाखों मुझे हैं काम मगर जब पुकार लो, लाखों मुझे हैं काम मगर जब पुकार लो, हूँगा मैं दस्तयाब कोई मसला नहीं। वाह। हूँगा मैं दस्तयाब कोई मसला नहीं। अज़हान अगर न बदले तो फिर फ़ायदा ही क्या, अज़हान अगर न बदले तो फिर फ़ायदा ही क्या, किंदील इनकलाब कोई मसला नहीं। वाह। ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हमारे यहाँ ये जो हर किस्म का इनकलाब हम समझते हैं कि वो ऐसे ही है, लेकिन इट इज़ एक्चुअली कि आपकी सोच में इनकलाब आए, आपके किरदार में इनकलाब आए, आपकी शख्सियत में आए, आपके माशरे में तब्दीली आए, है ना। ये एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट। तो आपको ज़्यादा तस्कीन जो है वो अपनी शायरी में मिलती है फिर, या अपनी मज़ाहिया नसर निगारी में मिलती है? तस्कीन दोनों में मिलती है। ज़्यादा नसर निगारी भी है और मिज़ा में भी मैं कहता रहता हूँ, शायरी करता हूँ, लेकिन वो इतना मैं वही बात कर रहा हूँ कि मिज़ा का कुछ जो है आपका काम अगर आप मुनासिब समझें तो हम वो भी कुछ सुनना चाहिए। नसर में तो चूँकि लंबा बहुत ज़्यादा तवील होता है, इस वजह से वो मैं इक़्तिबासात नहीं सुनाना चाहता। लेकिन मिज़ा की नसर में जैसे हमारे पास पतरस बुखारी थे, हमारे पास मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, बहुत बड़े बड़े नाम रहे, अभी तक भी हैं बहुत सारे लोग जो लिखते हैं। तो वो आपको लगता है कि ये नसर में मिज़ाह का जो एक कॉन्सेप्ट है
یہ ابھی تک صحیح چل رہا ہے یا اس میں بھی وہی آپ کو لگ رہا ہے کہ صورتحال ہے جو صورتحال تو ہر جگہ ایسی ہی ہے عام طور پر، کیونکہ اچھا مزاج جو ہے نا اور معیاری، جسے معیار کہہ سکتے ہیں، معیار، وہ یوسفی صاحب ایک ایسے معیار پر لے گئے، ایسی مقام پر لے گئے نثر میں کہ باقی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ لیکن ہمارے بٹ صاحب بھی ہیں، ان کی بات وہی ہے نا، کتابیں بٹ صاحب کی آدھی میں اب آن لائن کہوں گا تو پھر وہ آدھی تو یوسفی صاحب کی وہ نثر ہے ساری، لیکن ان کی بھی بہت سارے ایک اپنا سٹائل کہا بھی تھا وہ مثالیں، تو اب اچھا نہیں لگتا مجھے کہ کسی کے بارے میں کوئی یا کسی ایک آدمی کے بارے میں بات کروں۔ اس دور کا یوسفی نا ایک ٹائم تھا جب کہتے تھے کہ ہم مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں، اس دور کا جو ہے وہ کون ہے آپ کے خیال میں مزاح نگاری میں جو آپ نثر نگاری میں؟ تو کوئی خاص اب میں نہیں کہہ سکتا، کہ کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے، لیکن یوسفی جیسا کام تو کوئی، یوسفی ہے، پطرس بخاری ہے، ابن انشا نے بھی تو بہت، اور ابن انشا ہی کے تعاقب میں وہ ابن انشا نے خود بھی لکھا تھا ابن بطوطہ کے تعاقب میں، تو میں نے وہ کتاب جو مرتب کی ہے وہ ان کی اردو کی آخری کتاب ایک تھی، اسی سے میں نے ایک لیا، میں نے کہا یہ پوری، انہوں نے تو کچھ چند چیزیں لی تھی، میں نے پورے قواعد کو لیے ہیں، جو گرامر ہے مکمل، اسم، فعل، حرف، ہر چیز کی پیروڈی کی۔ بالکل صحیح، لیکن بہت سارے لوگوں نے لکھا، عطاء اللہ قاسمی صاحب کا بھی ایک اپنا عطاء اللہ قاسمی کا اپنا انداز ہے، ظاہر بات ہے وہ اس طرح کا خالص اچھا، بہت اچھا لکھتے ہیں عطاء اللہ قاسمی صاحب، لیکن وہ ذرا سیاست کا تڑکا ساتھ لگاتے ہیں، وہ کچھ سیاست میں جانے کے بعد بھی کچھ ان کا رنگ بدل گیا ہے، وہ جو خالص سے ایک مزہ تھا نا وہ اب کم رہا ہے، ملتا نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے، آپ کی شاعری بھی دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی مزاحیہ شاعری کے بھی بہت سارے خانے ہیں، لیکن ایک مزاحیہ اور ایک ریلیجس، دونوں کے درمیان میں آپ کہیں نہیں ٹھہرے، کوئی عشقیہ شاعری، کوئی تھوڑی سی، جیسے ابھی قندیل صاحب ہمیں سنا رہے تھے، کوئی تھوڑی سی غم زندگی، غم روزگار، غم دوران، غم جانا۔ آپ سے کہہ رہی ہیں غزل کے بغیر شاعری نہیں ہوتی، اور میں نے غزلیں لکھی ہیں، اور بہت لکھی ہیں، لیکن وہ چھاپی نہیں چھاپی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس اسٹینڈرڈ پہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، غزل کے اسٹینڈرڈ پہ، جس اسٹینڈرڈ پر میں آ گیا، کیونکہ وہ تو میں نے لکھی غزلیات کبھی کبھی لکھتا ہوں، مگر وہ میں نے اسکول ڈیز سے لکھنی شروع کی ہیں، 10ویں جماعت سے میں نے غزلیں لکھی ہیں، اور ایک مجموعہ کلام کا موجود ہے میرے پاس، لیکن میں نے کبھی اس کو بتایا بھی نہیں آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کتنا کس ٹائم پہ لکھتے ہیں آپ؟ 8 کتابیں، مطلب جو، اور باقی پتہ نہیں کتنے کہی جا رہے ہیں، یہ بھی مکمل ہونے والی ہے، یہ بھی مکمل ہونے والی ہے، مجھے لگتا ہے آپ تو فل ٹائم یہی کام کرتے ہوں گے۔ تو پھر ڈاکٹری نہیں کرتا ہوں گا، گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی بنایا ہے، میں نے وہ کام بھی پوری تندہی سے کیا ہے، اور بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے جو ہے نا ہر بندے کے پاس وہی ہوتے ہیں، اب ٹائم مینجمنٹ ہے سب میں امپورٹنٹ۔ میں نے بہت ساری چیزیں سفر میں لکھی ہیں، اچھا، شعر کو سفر میں لکھنا، بلکہ میں پہلے نثر لکھتا تھا، اور میں بچپن میں یعنی 10ویں جماعت 11ویں جماعت میں نے نثر میں ابتدا کی، اور افسانے مجھے بہت پسند تھے، میں نے افسانے لکھے۔ جب میں میڈیکل کالج میں آیا تو پتہ چلا کہ ٹائم نہیں ہے، تو اب کیونکہ ہمارے اندر اپنے فکر اور جذبے کا اظہار ہماری شخصیت میں ضروری ہوتا ہے، تو ہم نے پھر یہ نظم کا میں نے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایپٹیٹیوڈ تھا، جس طرح کا آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے، یہ غیر ڈاکٹرانہ ایپٹیٹیوڈ تھا، تو پھر آپ ڈاکٹری میں کیسے چلے گئے؟ اچھا جناب، مجھے بتائیں، بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات کے میں نام لے سکتا ہوں، اچھا، جو بہت اچھے ادیب ہیں، شفیق الرحمان صاحب، کتنا بڑا مداح میں نام ہے، بالکل صحیح۔ سرجن جنرل ریٹائر ہوئے، کرنل شفیق الرحمان کی بات کر رہے ہیں؟ جی کرنل، جی وہ تو میرے خیال میں جنرل ہو گئے، لیکن ہم انہیں کرنل سے اس لیے جانتے ہیں نا، ان کی بھی یہ ساری، کرنل اشفاق حسین ایک نام آ گیا آپ کے پاس، اور کتنے نام ہیں جو ڈاکٹر ہیں۔ ابھی ایک حامد عتیق سرور صاحب ابھی FBI میں کام کرتے ہیں، میری ان سے فیس بک پہ شناسائی ہوئی، تو وہ بھی بہت اچھا ایسا شعر کہتے ہیں جیسا میں کہتا ہوں، اب وہ بعد میں اس میں آئے۔ اس طرح ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ، آپ نے جن کا نام لیا یونس بٹ صاحب، وہ بھی ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر انور سجاد بھی ڈاکٹر ہی تھے، اصل میں ڈاکٹروں کو پڑھنے کا ہوکا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر پڑھتے رہتے ہیں، پھر پڑھنا لکھنا،
تو یہ تو ہماری سرشت میں ہوتا ہے. تو میں نے شعر کا لیے یہ تھا کہ آسانی ہو جاتی تھی. مثلا یہ جو میری تازہ کتاب ہے دخل در معقولات, جی, جس کو کہتے ہیں دسترخوانی شاعری, یہ کیسے اسٹارٹ ہوئی کہ بہت پہلے جو ہے میں پولی کلینک میں کام کرتا تھا, ہماری ڈاکٹر آصفہ مرتضیٰ ہوتی تھیں, تو وہ چاہتی تھیں کہ نیوٹریشن کے اوپر کام ہو, تو مجھے کہتی رہتی تھیں بچوں کے لیے کوئی نظم. تو میں نے ایک نظم لکھی اور اس کے بیشتر اشعار کلینک میں لکھے ہیں, جبکہ تو مریض کچھ چکھائیں نہیں تو آتے صحیح تھے. اس میں سے ہمیں, اس کتاب میں سے تو کچھ ہمیں چکھائیں. جی جی, اچھا میں آپ کو اس کتاب کا تعارف صرف 2 مہینے پہلے پبلش ہوئی ہے, اور اس میں نے جو تقسیم کی ہے کتاب کی, جی, اس میں کتاب میں پیش گفتار ہے, اس کے بعد ایک مقالہ ہے اردو مزاحیہ ادب میں تعامی شاعری, ایک مطالعہ. اردو ادب میں مزاحیہ شعراء نے جو کچھ کھانے پینے کے بارے میں لکھا ہے اس کو میں نے پورے 35 صفحات پہ سمرائز کیا ہے. ٹھیک ہے. حمد لکھی ہے اور اس میں صرف کھانے پینے کا ذکر ہے. کھانے کے آداب کیونکہ میں نعت نہیں ہو سکتی تھی اس طرح, تو وہ لکھی ہے. اس کے بعد کتاب کو میں نے تقسیم کیا رسوماتی معقولیات, یعنی جو ہمارے تہوار ہیں اس میں شب برات کے حوالے سے حلوے کے جلوے, رمضان کے حوالے سے جلوے تو سنائیں ہمیں. اور اچھی چیزیں سناتا ہوں, میں ہر ایک کا حلوے کے جلوے سننے ہیں. بس چلیے, پہلے تو اس کی توند پھلاتے ہیں حلوہ جات, موٹے کو پھر بھگاتے پھراتے ہیں حلوہ جات. ماہر ہے مونگ دلنے کے سینے پہ وہ مگر, ہم مونگ دل کے اس کے بناتے ہیں حلوہ جات. کدو کو یوں تو منہ بھی لگاتا نہیں کوئی, حلوے بنائیں اس کے تو کھاتے ہیں حلوہ جات. رمضان کی بہاریں میں نے ایک نظم لکھی. جی جی, یہ کون کھاتے ہیں یہ بھی بتا دیں. وہ پہلا مصرع پہلا جو تھا وہ اسی کے بارے میں تھا, مگر وہ میں نے حذف کر دیا, آپ نے پڑھ لیا. تو نذیر وقت کی نظم ہے برسات کی بہاریں, تو میری 7-8 بند پہ مشتمل ہے رمضان کی بہاریں. کہ دیکھی ہے کب شکم نے اس شان کی بہاریں, دنیا کے ساتھ دین اور ایمان کی بہاریں, کھجلے کی پھینیوں کی گہنان کی بہاریں, دم پخت سیخ سجی اور ران کی بہاریں, افطار بعد سگریٹ کی پان کی بہاریں, کیا کیا مچی ہیں یارو رمضان کی بہاریں. ماہ سیام آیا نازش کے کچھ اٹھا لیں, افطار پارٹی کی محفل نئی سجا لیں, جو سال بھر نہ کھایا ایک ماہ میں ہی کھا لیں, پھر ڈاکٹر سے جا کر تبخیر کی دوا لیں, میدا ہے اونٹ جس کی چھوڑی ہیں سب مہاریں, کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں, رمضان کی سوری رمضان کی بہاریں. مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ضرور روزے میں لکھا ہے. جتنے آپ کو کھانے کے بارے میں اس میں آ رہی ہے نا آئیڈیاز, وہ لگتا ہے ضرور نہیں وہ آپ. اس کے بعد پھر میں نے میں آپ کو صرف چیزیں سناؤں کہ نام کھجور پہ لکھا, پکوڑے پہ لکھا, چاٹ پہ لکھا, کھجلا پینی, سوئیاں کھانا اور عید قربان. عید قربان پہ آپ نے کیا لکھا؟ کیونکہ عید قربان بھی خاصا مزاحیہ شاعری کا ٹاپک ہاں, جو یہ تو وہ ہے جو اس پہ سارے شعراء نے لکھا. جی, لیکن اس لیے میں آپ کا بھی سننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے اس پہ کیا طبع آزمائی کی ہے, آپ کا اس کا جو رہا ہے وہ کیا صورتحال رہی ہے, کیا آپ بکرے کے بارے میں کتنے پریشان رہے ہیں؟ بکرا کہنے لگا بکری سے بسد رنج و ملال, اوکے, اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں, کیا پتہ گردش ایام کہاں لے جائے, جانے ہم دونوں کہاں کون سے خوابوں میں ملیں. غوطہ زن قلزم یخنی میں بھی ہو سکتے ہیں, غوطہ زن قلزم یخنی میں بھی ہو سکتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کل دونوں کبابوں میں ملیں. قورمہ میرا بنے زینت بریانی ہو تو, اے خدا ہم نہ کبھی ایسے عذابوں میں ملیں. یا کہیں مولوی صاحب کے شکم میں ایک دن ہم کو ہو حکم کہ اب دونوں حجابوں میں ملیں, اس سے پہلے کہ جدائی کا یہ موسم آئے, جانے جاں آ اسی دنیا کے خرابوں میں ملیں. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے. کیا بات ہے, بکرا بکری کی تو کیا میں آپ کو صرف عنوانات بتا رہا ہوں. پھر میں نے مدلل شاعری جس میں گندم, مکئی, چاول, دال مسور, دال ماش, اس میں کچھ سائنٹیفک چیزیں بھی ہیں, یعنی ان کی افادیت بھی ہے.
یعنی ہنسی میں کام کی باتیں بھی ہیں, صرف وہ نہیں ہے. لوبیا وغیرہ. پھر لحمیاتی شاعری میں مچھلی نامہ, مرغی نامہ, ککڑو کو, بٹ کڑھائی, نہاری, حلیم, خاک سیخ پر. یہ بٹ کڑھائی پہ آپ نے کیا لکھا؟ نہیں, یہ ایسی مزاحیہ نظم نہیں ہے, یہ کچھ لوگ گیدر ہوئے تھے, ہم اس دکان پہ بیٹھ گئے تھے, تو اس حوالے سے تھی, ورنہ ایسی بات نہیں ہے. سبزیاتی شاعری میں قصیدہ پیاز, بارے آلو کے کچھ بیاں ہو جائے. پھر بینگن, بھنڈیاں, مٹر, گاجر, ٹماٹر, گھیا, ان میں سے سب سے زیادہ آپ کے خیال میں مزے کا کس پہ آپ نے لکھا سبزیاتی شاعری میں؟ سبزیاتی شاعری میں لحمیاتی شاعری, سبزیاتی شاعری میں قصیدہ پیاز اگر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ہاں جی, کیا بات ہے ویسے آپ کی, آپ نے یہ لفظ ہی بڑے ڈفرینٹ آپ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. مجھے لگتا ہے شعر لکھنے سے زیادہ لفظ آکے آنے میں ٹائم لگتا ہوگا. قصیدہ پیاز سنیے. جی. کیجئے تو سر بریدہ پیاس کا, اچھا, دیکھیے پھر آپ دیدہ پیاس کا, کیا بتاؤں آنکھ میں پانی لیے, لکھ رہا ہوں میں قصیدہ پیاس کا. ہر پرت کے بعد ازاں ایک اور پرت, ہے یہی رنگ پریدہ پیاس کا. ڈھونڈتے تھے اس میں در پردہ پیاز, یوں بنا ڈالا ملیدہ پیاس کا. گھی میں بھن کر دوسروں کو بھوننا, ایک ہی ہے بس عقیدہ پیاس کا. اور کچھ ڈاکٹری سے حوالے سے کہ یہ شفا خانہ ہے ایک زیر زمیں, ہو جو چاہے مستفیدہ پیاس کا. اینٹی آکسیڈنٹ کا ٹکسال ہے, معتقد ہر سن رسیدہ پیاس کا. وارڈ میں دل کے کریں سب شکریہ, دل کے امراض شدیدہ پیاس کا. جلد اور بالوں کو رکھے تابناک, خوب ہے وصف حمیدہ پیاس کا. ہاضمے کے واسطے اکسیر ہے, کام یہ بھی ہے چنیدہ پیاس کا. آدھی مظہر اس میں سے نکلی خراب, ہم نے جو بورا خریدا پیاس کا. واہ جی واہ, کیا بات ہے, زبردست. اچھا, یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, جیسے میں بھی ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے وہ اسیس کر رہی تھی کہ بہت سارے ڈفرینٹ فیلڈس کے لوگ جو ہیں, جیسے ڈاکٹرز, انجینئرز, تو وہ پھر فٹنس میں بھی, ماؤنٹینئرنگ میں بھی, رننگ میں بھی آپ کے ساتھ بھی جوائن کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی میں خود ماشاءاللہ میں نے MBA HR کیا, MS HR کیا. لوگ مجھے کہتے ہیں تم کس طرح اس فیلڈ سے نکل کے فٹنس کی طرف, تو وہی ڈاکٹر صاحب جس طرح ریلیٹ کریں نا نیوٹریشن اور وہ ہیلتھ کو ڈاکٹری کے ساتھ, اسی طرح میں نے بھی جو MBA جب میں کر رہی تھی اس میں میں اس کو ریلیٹ کرتی تھی کہ امپلائیز کی ویل بینگ, آرگنائزیشن کے اندر امپلائیز کی ویل بینگ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور کس کس جگہ پر ہم آرگنائزیشن کی کاسٹ کٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک امپلائی ہیلدی ہوگا. ہاں, اور دیکھیں جو جس طرح سے میں دیکھ رہی ہوں, ڈاکٹر صاحب جو ہیں اچھا شعر کا لطف لیتے ہیں, اس کا ایک ان کو ایک ملتا ہے, ہائی ملتا ہے, ہائی ملتی ہے. آپ کو دوڑ کے, فٹنس سے, یوگا سے, بالکل آپ اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہر ایک کا ایک اپنا سائیکل اور ایک اپنا, ایگزیکٹلی, ہر کسی کو اپنی ہر چیز کو کرنے کا نا ہر ایک کا ڈفرینٹ انداز ہے, اور مجھے لگتا ہے آپ کو وہ کام کرنے چاہیے جس میں آپ کو مزہ آئے. کبھی آپ کو بھی پہاڑوں پہ بیٹھ کے کوئی شاعری یاد آئی ہوئی؟ کبھی بچپن میں ایسے ہی الٹے سیدھے شعر ہم بناتے ہوتے تھے, لیکن یہاں پہ آج کافی عرصے کے بعد ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کتنے گہرے ہوتے ہیں وہ لوگ جو شعر پڑھتے ہیں. ہاں, مطلب اتنی ان گہرائی سے چیزوں کو دیکھنا, اور ان کا جو ویژن ہوتا ہے, ان کی آبزرویشن جو ہے وہ ایک عام بندے سے ڈفرینٹ ہوتی ہے, تبھی وہ شاعر ہوتے ہیں. بالکل, اور جو ایک پروسیس ہے, تھاٹ پروسیس ہے, وہ بڑا یونیک ہے. چلے جی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں, ایک بریک اور پھر ملتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں,